अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज सिचुएशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा लगारी। नाज़रीन, इन दिनों भारत और पाकिस्तान में हर तरफ पानी ही पानी है। मामूल से कई गुना ज़्यादा बारिशों ने नक्शा ही बदल दिया है। नुकसानात की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आप रोज़ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये तो पता चल गया कि कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा क्या निकलता है, मगर क्या उसके बाद भी सबक सीखने की कोई कसर बाकी है? ये आज का अहम सवाल है। जब आप करोड़ों इंसानों के पानी पर अपना हक जताते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं कि कुदरत का भी कोई कानून है जिसके सामने आपकी हैसियत तिनखे से ज्यादा नहीं है। चंद माह पहले भारत के आबी वसाइल के वजीर ने कहा था कि वो बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली बना रहे हैं और पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा, मगर जो हुआ आपके सामने है। जिन आबी ज़खायर पर बड़ा जोर से पानी ना संभला, पस मंजर आपके इल्म में है कि किस तरह पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर अप्रैल में भारत ने पाकिस्तान के साथ पानी की तकसीम का तारीखी मुआहदा मुअत्तल किया। पहले जंग छेड़ी और फिर खुद ही अमेरिका से राब्ता करके रुकवाई। फिर भी जुबान पर यही तकरार थी कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, मगर जनाब पानी तो बह रहा है और आइंदा भी बहता रहेगा। खैर, जब तनाज़ा बढ़ा तो मुआहदा अदालत में पेश हुआ। हेग की आलमी सालिसी अदालत ने दरियाओं के पाकिस्तान की जानिब बहाव की हिमायत की, मगर भारत ने आलमी अदालत का फैसला गैर मुतालिका करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अब ऐसे वक्त में जब दोनों मुल्क सैलाबी तबाही का शिकार हैं, क्या किसी नए समझौते का इम्कान है? शायद नहीं, क्योंकि रस्सी जलने के बावजूद बल अभी नहीं निकले हैं। भारत में एक बार फिर नए ज़खायर और नहरें शामिल करने की आवाज़ें भी उठ रही हैं। तो क्या भारत और पाकिस्तान तबाही का ट्रेलर देखकर भी पानी का तनाज़ा हल नहीं करेंगे? क्या आइंदा भी यही फिल्म चलती रहेगी? अपने माहिर से पूछेंगे। डॉक्टर हसन अब्बास आबी उमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। सर, क्या कहेंगे, 4 माह पहले जो बयानात आ रहे थे और अब जो तबाही हुई है वो हम सबके सामने है। अब भी वक्त है कि कुछ सीख कर आगे बढ़ा जाए, मगर क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और क्या कहीं पर कोई सोच बदली है या कोई इम्कान है? सर, ये उस तब्दीली को फोर्स कर रहा है और ये तौनो करहन ये तब्दीली आनी है। अगर एक्सक्यूज़ मी, अगर अभी की करंट मोदी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तब्दीली को नहीं समझ रही, तो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको समझेगी और ये आनी है। हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। मोदी साहब के बयानात को सामने रख के आपने ज़िक्र किया कि उनके मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान में पानी का एक बूंद भी जाने नहीं देंगे। ये मोदी साहब ने ख़ुद भी स्टेटमेंट दी थी और उसके कुछ और जो थे कारिंदे उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी। अब हमारे पास एक बहुत आला मौका है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाके इस स्टेटमेंट को बुनियाद बना के एक मुकदमा दायर करें भारत में मोदी साहब के ख़िलाफ़ और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान में पानी की एक बूंद नहीं जाने देंगे, ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है। क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल या जो जंगी हिकमत अमली है जी, उसमें आप किसी भी मुल्क का पानी जो कि सिविलियन पॉपुलेशन इस्तेमाल कर रही हो, जो कि पीने के लिए और अनाज उगाने के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो आप जंगी जुर्म के मुर्तकिब होंगे। अब हम इनके इस स्टेटमेंट को अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाते हैं और ये हम कोर्ट से फैसला लेते हैं कि ये स्टेटमेंट एक जंगी जुर्म करने का जो है वो इंदिया देती है, लिहाजा भारत को रोका जाए कि वो ये जंगी जुर्म करने का मुर्तकिब ना हो। अब अगर इसका हमें सिर्फ एक डिसीजन मिल जाता है इंटरनेशनल कोर्ट से कि हाँ ये जंगी जुर्म है और भारत को नहीं करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि जंगी जुर्म होने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चले, बल्कि हम कहेंगे कि जी उस इंटेंशन को यहीं से ख़त्म करें ताकि ये जंगी जुर्म मुर्तकिब ना हो। उससे ये होगा कि इंडिया इसको माने ना माने ये उनकी स्वाबदीद पे है, लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को पड़ता है। इंडिया को इस तरह से फ़र्क पड़ता है कि ये जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स चाहिए पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए वो मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने इससे पहले कहा था कि चांद पे जाना आसान है, पाकिस्तान के दरियाओं का पानी मोड़ना इंडिया के लिए मज़ीद मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ये मसला
انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے کرمنل کورٹ میں جا کے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی بزنس ٹیکنیکل بزنس جو ان کو مشینری دے گا یا کوئی ان کو وہ اس چیز سے اجتناب برتے گا کہ وہ اس جرم میں شامل نہ ہو. اور اس طرح سے اس سے مودی اور اس کی ایڈمنسٹریشن کسی قسم کا پروجیکٹ کرنے سے قاصر ہو جائے گی کیونکہ دنیا کا کوئی بھی بزنس کوئی بھی اینٹی کوئی بھی آرگنائزیشن اس پروجیکٹ میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اور انڈیا کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کمپلیکیٹڈ پروجیکٹس کر سکے. تو یہ ہمیں ایک بہت اچھا موقع ملا ہے اور میرے خیال میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں آج ہی جا کے تو یہ مقدمہ دائر کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس طرح سے باقی ایک کام ہائیڈرولوجیکل ریئلٹی نے کر جی جس طرح آپ بھی سر فرما رہے ہیں کہ موقع تو اچھا ہے، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں یہ شور ہے کہ اگلے 5 سال میں مزید نہریں اور ذخائر جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے ایک تیز تر ترقیاتی پروگرام جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے یا پھر محض سیاسی شعبدہ بازی ہے؟ جی اپرنٹلی تو یہ زیادہ سیاسی بیان ہی ہے، لیکن اگر اس بیان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے یا اس بیان کو مزید صرف پولیٹیکل سٹرینگتھ دینے کے لیے انڈیا کوئی مس ایڈوینچر کا پلان کرتا ہے، دریاؤں کو جو ہمارے مغربی دریا ہیں ان کے اوپر کوئی مس ایڈوینچر وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں ہمارا آلریڈی یہ سٹانس بن چکا ہوگا کہ یہ جنگی جرم میں آتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا ملک شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ڈپلومیٹیکلی ان کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانا پڑے گی. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ تو ان کو وارننگ دے ہی رکھی ہے پہلے سے کہ اگر انہوں نے کچھ اس طرح کا کام کیا تو ہم اپنے ملٹری فورس کے ساتھ اس قسم کے پروجیکٹ کو سبوتاج کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور جنگی جرم کا اگر ہم اس سے ایک لے لیتے ہیں ڈیسیژن تو پھر اگر ہمیں ملٹری ایکشن بھی کرنا پڑتا ہے ان کے پروجیکٹس کے خلاف تو وہ بھی ہم کرنے کا حق رکھتے ہوں گے. تو اس لیے یہ ڈپلومیٹک موو ہے اور یہ لیگل موو ہے اور یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی آپشن ہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور فوری طور پہ اس آپشن کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو تمام دستیاب رپورٹس کے مطابق بھارت پاکستان میں پانی کا جو بہاؤ ہے روکنے کے لیے اب تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکا ہے اور شاید یہ اتنی جلدی ممکن بھی نہیں ہے. تو ڈیمز پہلے ہی سیلاب کے آگے غیر مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، تو پھر دھمکیاں کس بات کی دی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے، یہ بارشوں سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو انہوں نے انفراسٹرکچر جن دریاؤں کو روکنے کا بنا رکھا ہے، اگر وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ان دریاؤں کا پانی نہیں روک سکا تو ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا انفراسٹرکچر بنا لیں گے کہ وہ ویسٹرن دریا جو کہ بہت ہی مشکل ہے جن میں سے پانی کو ڈائیورٹ کرنا، ادھر وہ کچھ کر سکیں گے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کی تسلی میں رہنا چاہیے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے. باقی جہاں تک ان کی دھمکیوں کا تعلق ہے تو وہ تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کریں گے اور پاکستان کو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے کہ پاکستان ان کی یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ان کو جو ہے وہ ناکام کرنے کے لیے اپنے یہ تمام جو اس وقت پاکستان کے پاس اپرچونٹیز ہیں ان کو استعمال کرے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، بھارت اور پاکستان کے درمیان سفارتی رابطے بند ہونے سے بھی معاہدہ اٹکا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس بار انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی چینل سے سیلاب کی اطلاع بھی دی گئی ہے، تو اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تبدیلی جو ہے یہ بھارت کی کمزوری کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ ہم ایک ڈیسیژن ان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے لے چکے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اب ان کو مزید اس طرح کی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر کوئی مزید ہزیمت اٹھانا پڑے. تو شاید اس کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اہتمام حجت کیا، جیسے بھی انہوں نے اطلاع دی انہوں نے کہا کہ جی کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اطلاع نہیں دی، اور اپنی ڈپلومیٹک فیس سیونگ کے لیے کیونکہ انہوں نے ایک ٹریٹی کو بند کیا ہوا ہے ہیلڈ ان ابینس کر کے سو کالڈ، تو تاکہ اس میں ان کو وہ بھی ہزیمت نہ اٹھانی پڑے کہ جی ہم نے تو بند کی ہوئی تھی تو پھر ہم نے چینل کیوں استعمال کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بند نہیں کی ہوئی ٹریٹی. اور دوسرا یہ کہ ہم کسی ایسے اس کی زد میں نہ آئیں کہ جی ہم نے اطلاع نہیں دی تو وہ انہوں نے ایک ڈپلومیٹک چینل سے اطلاع دے بھی دی. تو اگر یہ انہوں نے اطلاع دی ہے تو ہم اس کو خوش آمدید بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ہمیں اطلاع دی، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمیں ڈپلومیسی میں اس چیز کو بھی اپنے فیور میں لے کے جانا چاہیے کہ جی اگر انہوں نے اطلاع دی ہے تو ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے اور ہم ایک لا ابائڈنگ اور پیسفل نیشن ہے اور ہم ہر طریقے سے
خطے میں امن کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بھارت نے سنتاس معاہدے پر عدالتی دائرہ اختیار اور جو قانونی حیثیت ہے اس پر سوال کی کیا حقیقت ہے، اور کیا بھارت اس پوزیشن میں ہے کہ آنے والے برسوں میں پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کی وہ کوشش کرے؟ دیکھیے وہ بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ان کا ڈپلومیٹک چینل استعمال کرنا ہے، یہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ ڈپلومیسی میں بہت مار کھا گئے ہیں، اور قانون کے آگے، انٹرنیشنل قانون کے آگے بھی وہ جو ہے وہ مجرم ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ انہوں نے صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ کام، حالانکہ وہ چاہے اس کی اطلاع ہمیں دیں یا نہ دیں ہمیں فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اب سیٹلائٹس کے ذریعے جو انفارمیشن آ رہی ہے جو کہ پاکستان کے پاس اویلیبل ہے، اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو یہ کام دیکھتے ہیں، ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے ڈیٹا سے اور باقی جو ڈیٹا سورسز ہیں ان سے کنیکٹڈ ہیں، اور ان کے ذریعے بھی وہ ملک میں ارلی وارننگ کا کام کر سکتے ہیں، بھلے بھارت ہمیں اس پہ اطلاع دے یا نہ دے۔ تو بھارت کو آلریڈی جو ہے وہ ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ جو ان کے مس ایڈونچر تھے وہ اس کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے جو کام تھوڑا سا کیا ہے، اس کو ہم سمپلی کہیں کہ جی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ مزید آگے بڑھے، اور خطے میں امن کے لیے جو ہے وہ بھارت ہمارے ساتھ جو ہے مزید بات چیت بھی آ کے کرے اور ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے عالمی سطح پر معاملہ اٹھایا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ابھی اٹھاتا رہے گا، تو تیسرے فریق کو شامل کرنے سے انکاری ہے، تو کیا اس کے پیچھے یہ عزائم ہے کہ وہ جب چاہے معاہدہ معطل کر دے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو؟ دیکھیے جی، وہ تو اس وقت اپنی ایک غلطی کر کے تو پچھتا رہے ہیں، اور ان کو بیک ٹریک کرنا، اپنے ورڈز کو واپس کھانا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے میں نے کہا کہ پاکستان کے پاس صرف ایک آپشن نہیں، پاکستان کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں۔ ہمیں کسی تیسرے جو ہے وہ فریق کو بیچ میں فی الحال لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل عدالتیں موجود ہیں، انٹرنیشنل عدالتوں کے دروازے جو ہیں وہ ہر ملک کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنا کیس اس میں ان کے جنگی جرائم کے مرتکب ہونے کا جو انڈیا یہ دے رہے ہیں وہ کیس ہمیں کر دینا چاہیے۔ ہمارا اس میں کیس بہت سٹرونگ ہے، اور ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور بھارت کہتا رہے کہ میں نہیں مانتا، یا میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں عدالت کو نہیں مانتا، بھلے کہتا رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دیکھیں، جب ایک رپورٹ درج ہو جاتی ہے نا، تو جو درج کرانے والا بھلے جتنا مرضی کمزور ہو، اور جس کے خلاف درج ہوتی ہے رپورٹ وہ بھلے جتنا مرضی طاقتور ہو، یہ جو طاقت کا توازن ہے نا، یہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جب رپورٹ درج ہو جاتی ہے تو جس وقت بھی طاقت کا توازن آپ کے حق میں آتا ہے تو آپ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ رپورٹ درج کرا کے، اور طاقت کا توازن بھی کوئی اس وقت ہمارے اتنے زیادہ جو ہے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہی حق میں ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، اور کیوں نہ ان کو جو ہے وہ مزید ڈپلومیٹیکلی پیچھے دھکیلیں، اور ان کی وہ جو ایگریشن تھی وہ اس کو جو ہے وہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ بالکل ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر ہزیمت، پھر گرتی ہوئی مقبولیت، ووٹرز کا غصہ، اور پھر اپوزیشن کی تابڑ توڑ حملے مودی کو مزید فاشزم کی طرف دھکیل چکے ہیں۔ تو معاملات سلجھانے میں یہ دباؤ کتنی بڑی رکاوٹ ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بنے گا۔ میرے خیال میں مودی صاحب آلریڈی جو ہے وہ اگلا الیکشن ہار چکے ہیں، وہ جب بھی ہو، چاہے 2029 میں ہو، چاہے 2030 میں ہو، جب بھی ہو وہ الیکشن، مودی صاحب وہ الیکشن آلریڈی ہار چکے ہیں۔ ہر جگہ پہ ان کی جو ہے وہ ان پالیسیوں کی وجہ سے چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات خراب، روس کے ساتھ ان کے خراب، امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب، اور جو انڈین بزنس مین کو ان کی ان پالیسیوں کی وجہ سے نقصانات کا اس وقت جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی تو کوئی مطلب ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ حد نہیں مقرر ہوئی کہ کس حد تک جائیں گے۔ امریکہ میں انہوں نے بزنس لوز کیے ہیں، باقی دنیا میں لوز کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے انہوں نے معاہدے کر رکھے ہیں، کوئی ان کے ساتھ اب معاہدہ نہیں کرے گا کہ یہ تو وہ قوم ہے جو انٹرنیشنل معاہدہ کرنے کے بعد اس سے مکر جاتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انڈیا
जो इससे हजीमत उठा रहा है वो तो उठा ही रहा है। जी बिल्कुल, सिफारती सतह पर पाकिस्तान को मजीद जो है वो भारत को पीछे धकेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चीन में शंघाई ताउन तंजीम के एक अहम इजलास की, जो कि कल से शुरू होगा, जिसमें 20 सरबराहानी मुमलिकत और 10 आलमी इदारों के सरबराहान भी शरीक हो रहे हैं। क्या किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है, इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मई में पाक भारत जंग के बाद पहली बार चीन के दौरे पर हैं, जिसके बाद उनकी वापसी 4 सितंबर को होगी। ये दौरा इसलिए भी अहम है कि 7 बरस बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भी इस इजलास में शिरकत करने चीन में होंगे। रूसी सदर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा मोदी शहबाज मुलाकात का इम्कान पहले ही मुस्तरद कर चुका है, मगर इसके बावजूद कयास आराइयाँ क्यों जारी हैं, ये जानते हैं। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। सर, 2002 की सार्क समिट तो आपको याद होगी, किस तरह खटमंडू में जनरल मुशर्रफ ने वाजपेयी को उठकर हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया था। सर, जाहिर है कि इसका अभी कोई इम्कान तो नहीं है। मुवाजना कीजिएगा कि क्या हालात उस वक्त भी वैसे ही थे जैसा कि आज हैं? नहीं, तो उस वक्त से ज्यादा कशीदा हो चुके हैं, और उस वक्त जो है एक जंग के बादल मंडला रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। इस मरतबा एक जंग हो चुकी है, और ये जंग मई में हुई है, और भारत को बहुत ज़िल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और भारत की रौनक भी बढ़ गई है पाकिस्तान के मामले में। अगरचे उसकी वाशिंगटन से बहुत पसपाई हुई है, पिटाई हुई है, और जब इसीलिए वो कर रहा है कि किसी तरीके से रूस और चीन के साथ उसके ताल्लुकात बढ़ें। लिहाजा जो पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात के इम्कानात कम हैं, उसमें पाकिस्तान तो हर जगह हमेशा से मिलने के लिए तैयार है। हालांकि हमारा जो शिकवा है भारत से, या जो जिस किस्म के भारत ने पाकिस्तान को नुकसानात पहुंचाए हैं अपनी जहरीत की वजह से, वो बहुत ज़्यादा है और संगीन है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया हुआ है कि हम किसी भी जगह के लिए तैयार हैं। मसूद साहब, ये बताइएगा कि आलमी सियासत बिलखुसूस खित्ते में ताउन को लेकर शंघाई ताउन इजलास की क्या अहमियत है? सर देखिए, शंघाई ताउन तंजीम एक छोटी सी तंजीम थी जब ये 2000 के बाद बनी है, लेकिन अब एक ये बहुत बड़ी तंजीम बन चुकी है। इसके 10 अरकान हैं, और उसके बाद इसका पूरे यूरेशिया में इसका बहुत बड़ा लैंड मास है, और इसकी जो तकरीबन 40% के करीब दुनिया की आबादी इस खित्ते में रहती है। और अहम ममालिक जिसमें रूस, चीन, उसके बाद जो है भारत और अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उसके अलावा जो है वस्ती एशिया के ममालिक उसमें शामिल हैं। तो इस वजह से इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। और ये सवाल दोबारा से पूछिएगा, माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सर ये बताइए। जी जी, हेलो, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही सर। अभी मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी, अब आना शुरू जी। हुई। मसूद साहब, ये बताइएगा कि आलमी सियासत बिलखुसूस खित्ते में ताउन को लेकर शंघाई ताउन इजलास की क्या अहमियत है, और सर पाकिस्तान के इस इजलास की क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? देखिए, अहमियत पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ये है कि गुज़श्ता बरस जो वज़ीर आज़म या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के दरमियान सरबराही इजलास हुआ तो पाकिस्तान में हुआ था, और वो बड़ा कामयाब इजलास हुआ था। एक किस्म का वो जो है वहाँ उस इजलास में, इस इजलास के लिए जो थिएनचिन में हो रहा है, इसकी तैयारी की गई थी। तो ये उसका तसलसल है। उस वक्त जो फैसले किए थे और उनको अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि ये जो इनका जो हेड्स ऑफ स्टेट का जो फोरम होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये सबसे अहम होता है। दूसरे ये है कि अगर आप इसकी तारीख पे जाएं तो ये एक छोटी सी तंजीम थी 5 ममालिक की, लेकिन उसमें रूस और चीन उस वक्त भी शामिल थे 2000 के बाद जब ये बनी है। लेकिन अब ये एक तनाव दरख्त बन चुका है, और जो है इसमें रूस और चीन और पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अगर आप सबको मिला लें, बाकी जो ममालिक हैं वस्ती एशिया के, तो ये दुनिया की एक बहुत बड़ी इलाकाई ताउन तंजीम बन गई है। और इनकी जो मजमूई कौमी आमदनी भी बहुत ज़्यादा है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40% के करीब यहाँ लोग रहते हैं, लैंड मास बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये है कि इसकी अहमियत बहुत अहम है। लेकिन शुरू से ये कयास आराई की जा रही थी कि ये एक सिक्योरिटी अलायंस है, हालांकि ये सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। मसलन ये
نیٹو کی طرح کوئی الائنس نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کو ختم کیا جائے، اور جو ان ممالک کے درمیان جغرافیائی رابطے موجود ہیں یا معاشی رابطے موجود ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، بینکاری میں تعلقات کو بڑھایا جائے، اور بالخصوص دہشت گردی کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ اگر ان ممالک میں دہشت گردی ہوگی یا ٹرانس نیشنل کرائم ہوگا، ڈرگ ٹریفکنگ ہوگی، تو پھر جو ہے امن و سلامتی کی فضا قائم نہیں کی جا سکتی. یہ کوئی دنیا کا ایک الگ بلاک نہیں ہے، کوئی جو ہے ایک نئے نظام کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن اس کے اپنے حجم کی وجہ سے، اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ اہم ترین تنظیموں میں شامل ہے. اچھا مسعود صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ اسے کیسے دیکھتا ہے اور اجلاس میں ٹرمپ فیکٹر حاوی ہوگا سر، اور کیا بھارت کے لیے اس کے بعد مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھیں گی؟ امریکہ اس شنگھائی تعاون تنظیم کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے. شروع میں انہوں نے اس کے بارے میں تشویش کا بھی اظہار کیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک امریکہ کے مد مقابل ایک نیا نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا جیسے کہ میں نے پہلے اشارہ کیا کہ یہ کوئی سلامتی کی الائنس ہے، یعنی مطلب ہے سیکیورٹی الائنس ہے جیسے کہ نیٹو ہے. یہ خدشات تو بڑی حد تک امریکہ کے دور ہو چکے ہیں، اور جو چین ہے اور روس میں ان میں اتنی دانشمندی پائی جاتی ہے، اتنی پروڈنس پائی جاتی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو بھی اس میں مبصر کے طور پر شامل کیا ہوا ہے، مطلب اسے جو ہے دعوت دی ہوئی ہے. اور اس وقت جو شنگھائی اس میں تھینچن میں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ سربراہی اجلاس ہوگا، یہ سب سے بڑا اجلاس ہے کیونکہ اس میں تقریباً 20 سے زیادہ ممالک شرکت کریں گے. وہ ممالک جو ارکان ہیں اور جو ارکان نہیں بھی ہیں دعوت پہ آ رہے ہیں. لیکن آپ کے سوال کی طرف میں لوٹتا ہوں. آپ نے یہ کہا ہے کہ کیا بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے، مزید مشکلات بڑھیں گی؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے. اس وجہ سے شنگھائی تعاون تنظیم کی وجہ سے نہیں کہ نریندر مودی وہاں کیوں گئے. نریندر مودی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہیں جو ہے اس تعاون تنظیم کا حصہ ہیں، اگر پاکستان میں انہوں نے گزشتہ برس بائیکاٹ کیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا پس منظر ہے کہ امریکہ سے مایوس ہو کے یا امریکہ کے سے تعلقات میں کشیدگی کے بعد ٹیرف کے معاملات ہوں یا بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کے سے متعلق جو اختلافات ابھرے واشنگٹن اور دلی کے درمیان، تو اس کے بعد بھارت جو ہے بھاگم بھاگ بیجنگ گیا ہے، بیجنگ سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے ہر میدان میں. اور ان دونوں ممالک نے یہ بھی ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہم دونوں ممالک جو ہیں ایشیا کی بڑی طاقتیں ہیں اور ہم پارٹنرز ہیں، یعنی شراکت دار ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، اور کسی تیسرے ملک کو اس شراکت داری میں رخنہ اندازی کی اجازت نہیں دیں گے، جس کا اشارہ واضح طور پر امریکہ کا تھا. حالانکہ بھارت جو ہے اپنے آپ کو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی کہتا ہے. تو اس قسم کی جو دوگلی پالیسی سے دلی کے لیے واشنگٹن میں مشکلات اور بھی زیادہ ہو جائیں. مسعود صاحب، یہ ایک سوال کا جواب اور بھی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ امریکہ سے دوری اور چین سے قربتیں بڑھا کر کیا بھارت جو ہے وہ چینی برتری تسلیم کر چکا ہے یا کسی بھی وقت الٹے پاؤں پھرنے کے امکانات ہیں سر؟ بڑے اچھے آپ نے سوال کیے کہ اس کے پاؤں اکھڑنے کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ بھارت اور چین ان کے درمیان ملاپ عارضی ہوگا. وہ ایک اعتبار سے بھارت بڑی چالاکی سے امریکہ کو ایک سگنل دے رہا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں اور چین کی طرف بھی جا سکتے ہیں. روس کو ویسے ہی وہ اسٹریٹجک پارٹنر کہتا ہے، لیکن بھارت نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہت بھاری اور طویل المیعاد سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. تو ایسے یکلخت ان کے یہ تعلقات ختم نہیں ہو سکتے. دوسرا یہ ہے کہ بھارت چین کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، یعنی عوامی سطح پہ دشمن سمجھتا ہے. چین ایسا نہیں سمجھتا. تو اس لیے یہ ہے کہ ان کی یہ محض اس وجہ سے کہ امریکہ کے اور بھارت کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھارت اور چین کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. جو چین جو ہے وہ بھارت کے اصل عزائم کو سمجھتا ہے اور وہ بھی محتاط رہے گا. حالانکہ اس کے باوجود بھی وہ دونوں ممالک کی کوشش کریں گے کہ ان کے معاشی اور تجارتی تعلقات مضبوط ہوں.
اور چین کے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں پشیمان اور شرمندہ ہندوستان واپس آیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے وہ بارڈر سے متعلق ہوں یا تجارت سے متعلق ہوں یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے متعلق ہوں، ان کو طے کرنے کے لیے تیار ہے بھارت کا. لیکن بھارت کا یہ جو رویہ ہے، بے شک عارضی ہی صحیح، یہ بھی چین کی ایک بہت بڑی فتح ہے. تو سر یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ مجبوری کا سودا ہے؟ آپ یہ سوال دہرائیے گا. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر چین کے ساتھ مجبوری کا سودا ہی سمجھیں اسے. جی یہ مجبوری کا سودا ہے، لیکن یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں استقامت ہے یا نہیں، اور اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر ابھی تک کوئی جو ہے حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا. دیکھیں گے ہم آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں کہ امریکہ کی اور بھارت کے درمیان ٹیرف کے سلسلے میں کیا ریزولوشن ہوتا ہے، وہ کس قسم کے فیصلوں میں پہنچتے ہیں. اگر بھارت کو کوئی رعایت ملتی ہے تو ممکن ہے حالات بھارت اور امریکہ کے درمیان جو ہے بہتر ہونا شروع. لیکن جو ہے چین، میں نہیں دیکھتا کہ چین اور بھارت کے مستقل طور پر بہت ہی مضبوط تعلقات ہوں گے. نہ ہی ہمیں اس میں کوئی خطرہ محسوس کرنا چاہیے جو کہ پاکستان کو بھارت اور چین کے ساتھ جو تعلقات میں بڑھاوا آ رہا ہے اس سے کوئی پاکستان کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور ایک یہ غیر متزلزل تعلق ہے جس میں کسی قسم کی کوئی خراش نہیں آ سکتی، کوئی دراڑ نہیں آ سکتی. بہت سر انڈس واٹر ٹریٹی کا مستقبل سر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انڈس واٹر ٹریٹی کے سلسلے میں ہندوستان نے ایک بہت سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اسے یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے. بھارت جو ہے اس کا پہلا قدم ہی غیر قانونی تھا. دوسرے یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن نے بھی اس کے فیصلے کو مسترد قرار دے دیا ہے اور غیر قانونی قرار دیا ہے، لیکن وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بھارت کا یہ رویہ اس قسم کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قوانین، بالخصوص بین الاقوامی قوانین سے بالا تر سمجھتا ہے. ایک ایکسیپشنلزم کی طرف وہ مائل ہے کہ جناب بھارت سے تو سوال ہی پوچھا نہ جائے کہ کیوں ایک جرم سرزد کیا ہے. تو وہ کسی جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ بات میں ایک اس کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کا یہ رویہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، کہ یہ ایک معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تھا اور اسے یکطرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا زیادہ دیر تک، کیونکہ اس سے جو ہے پاکستان کی معیشت وابستہ ہے، پاکستان کی زراعت، روزگار، صنعت سب جو ہے وابستہ ہے، اور بھارت یہ اس قسم کا جارحانہ اقدام کر چکا ہے. لیکن ہماری کابینہ بھی یہ کہا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے ایکٹ آف وار سمجھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور کیونکہ یہ اس قسم کا جارحانہ رویہ جو آبی جارحیت ہے یا آبی تشدد ہے، یہ میں اسے کہوں گا آبی دہشت گردی، اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ جب وانگ ای جو چین کے وزیر خارجہ دلی میں آئے تھے اور ان کے بھارت کے اپنے ہم منصب کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تو بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک نقطہ اٹھایا، ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا کہ جو دریائے برہم پتر ہے جو ان کے مشرقی حصے میں ہے بھارت کے، اس کے اوپر جو ہے اروناچل پردیش سے اوپر آپ چلے جائیں تو تبت کے علاقے میں ایک بہت بڑا اور بہت ہی مضبوط دریا ہے، اس کا نام ہے یارلونگ سونگپو. تو اس کے بارے میں بھارت نے تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ چین نے اعلان کیا ہے کہ اس دریا کے اوپر وہ ایک بہت بڑا ڈیم بنا رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا رہا ہے جو 60,000 میگا واٹ کا ہوگا. آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ اس سے پہلے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے وہ 3 گورجز ڈیم ہے، اور وہ جو ہے وہ 22,500 میگا واٹ کا ہے. اگر 60,000 کا بنایا گیا، بھارت نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے تقریباً برہم پتر میں جو نیچے کا جو ہے جو لوور رائپیرین اس میں بھارت بنتا ہے، اس میں تقریباً اسے 40% اسے خطرہ ہے، 40 سے 50% پانی
में कमी आ जाएगी। तो एक तरफ तो वहाँ वो शोर मचा रहा है कि लोअर राइपेरियन के तौर पर उनको कितना नुकसान होगा, और दूसरी तरफ जो है हमारे ऊपर वो आबी जारियत कर रहा है। तो ये भारत का जो एक किस्म का टिपिकल दोगला रवैया है उसकी बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपने हमें दिया, बेहद शुक्रिया आपका। यहाँ लेंगे ब्रेक, आप देखते रहिए आज सिचुएशन। वेलकम बैक। सिंध, जहलुम और चनाब के दरिया भारत और पाकिस्तान को जोड़ते हैं और कई माह से एक तल्ख तनाज़े का मरकज़ बने हुए हैं। ये तनाज़ा बढ़ा तो एशिया में हाइड्रो पॉलिटिक्स का महवर बन सकता है। पाकिस्तान, चाइना और भारत हिमालय के ग्लेशियर के मुश्तरका वारिस हैं। उन्हें बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। उनके पिघलने के नतीजे में होने वाले मौसमी तगय्युरात और तेज़ बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से बचने की खातिर मिलकर काम करना होगा। इस उम्मीद के साथ कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस जानिब एक अहम कदम साबित होगा। अपने मेज़बान मिसबा लगारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।